चिन्नार काला एक छोटा सा गांव था जहां वक्त जैसे सदियों से एक जैसा था। पुराने चिनार के दरख्त खामोशी से गांव वालों की कहानियां सुनते, उनकी शाखें हवा में सरगोशियां करते। चांदनी रातों में जंगल गांव वालों के दिल में खौफ भर देता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि वहां जिन्नात रहते हैं, वो जो ना तो दिखते हैं ना बोलते। ये अफवाहें नस्लों से चली आ रही थीं। लेकिन गांव की असल बदसूरती ये कहानियां नहीं थी, बल्कि उनकी ज्यादतियां और जुल्म थे। उसी गांव के एक घर में मेहरबानू रहती थी। उसका नाम जैसे फूल को पुकारा गया हो। खूबसूरत लंबे घने काले बाल जो हवा में लहराते तो यूं लगता जैसे रात मुस्कुरा उठी। आंखें गहरी जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। चेहरा ऐसा कि जब वो मुस्कुराती तो धूप भी शर्मा जाती। लेकिन ये खूबसूरती उसके लिए मुसीबत थी। हर नज़र में उसके लिए हसद और हवस ही देखती, और उसकी जिंदगी अजियतों से भरी थी। मेहरबानू सिर्फ 6 साल की, जब एक सैलाब ने उसके वालिदैन को छीन लिया। उसे उसके चचा खान बख्श ने अपने घर में पनाह दी। लेकिन ये पनाह नहीं, बल्कि कैद थी। खान बख्श एक संगदिल लालची आदमी था, जिसकी नज़र मेहरबानों के हिस्से में आने वाली ज़मीन और मवेशियों पर थी। उसकी बीवी नूरजहां भी मेहरबानों से नफरत करती थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती हर दिल को मोह लेती। तुम्हारी माँ खुद तो मर गई और तुम्हें हमारे लिए छोड़ गई, और अब हमें ये अजाब भुगतना पड़ रहा है, नूरजहां उसे रोज ताना देती। मेहरबानों की जिंदगी जुल्म के साए तले थी, जहां उसे हर रोज एक नया जख्म मिलता। सुबह 4 बजे उठना, घर की सफाई, खाना पकाना, खेतों में पानी देना, मवेशी चराना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। अगर वो थोड़ा सा भी सुस्ताती तो नूरजहां की गालियां और कभी कभार छड़ी उसका इंतजार कर रही होती। चचा का बेटा इरशाद, एक मगरूर और बेहुदा लड़का, उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। वो उसके कामों में रुकावट डालता, तंज करता और कभी कभार छूने से भी गुरेज न करता। एक दिन जब मेहरबानो चूल्हे पर रोटी पका रही थी, इरशाद ने उसके कंधे हाथ रखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी शादी तो होने से रही, तो मैं ही तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ये सुन के मेहरबानों का दिल धड़का, आंखें शर्म से झुक गई। उससे पहले कि वो कुछ कहती, नूरजहां ने देख लिया और उल्टा उसे ही डांटा, बेशर्म, घर का काम कर और चुप रह। ये जुल्म सालों से जारी था। मेहरबानों की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी से अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे घर से बाहर निकलने और किसी से बात करने की इजाजत ना थी, सिवाय खेकिंग या जंगल में लकड़ियां लेने। गांव वाले इस के ऊपर होने वाले जुल्म से वाकिफ थे, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आता। खान बख्श का खौफ गांव पर छाया हुआ था। वो रातों को बिस्तर पर लेटकर रोती और दुआ मांगती, कोई तो आए जो मुझे इस जहन्नम से निकाले, मेरी तकलीफ देखे। लेकिन कोई नहीं देखता था। मेहरबानों की जिंदगी में एक ही रोशनी की किरण थी, फराह, उसकी बचपन की दोस्त। फराह जो गांव की लाइब्रेरी में काम करती थी, जहां की किताबें और कहानियां मेहरबानों को दर्द से दूर ले जाती थी। फराह हसास और हमदर्द थी, जो मेहरबानों की तकलीफ को समझती थी। वो उससे मिलती, तसल्ली देती। एक दिन मेहरबानों ने फराह से कहा, मुझे लगता है कि मैं इसी घर में मर जाऊंगी और कोई रास्ता नहीं है। फराह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम हिम्मत ना हारो, रास्ता निकालेंगे। एक शाम मेहरबानू लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल की तरफ गई। वो अपनी सोचों में गुम चलती हुई रास्ता भटक गई और गलती से गहरे जंगल में पहुंच गई। वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक था। दरख्तों की शाखें जैसे हाथ फैलाई खड़ी थी, और हवा में अजीब सी पुरस्रारियत थी जो उसको खौफजदा कर रही थी। मेहरबानो डर गई और वापसी के लिए मुड़ी, लेकिन उसको वापसी का रास्ता न मिला। उसी वक्त एक पुराने दरख्त के पीछे से एक साया निकला। वो एक जिन था जो सदियों से जंगल में कैद था, तन्हा और उदास। उसने मेहरबानों को देखा, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों में दर्द। वो एक लम्हे को मेहरबानों को देखता ही रह गया, और वो मेहरबानों का आशिक हो गया। उसकी तन्हाई की जंजीरें जैसे टूटने लगीं। उसने इंसानी रूप इख्तियार किया, एक लंबा, खूबसूरत सियाह बालों और गहरी नीली आंखों वाला, जो एक मुसाफिर लगता था। मेहरबानों ने उसे देखा तो डर गई। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने मुस्कराते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ जो रास्ता भटक गया।
لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے آئی تھی، لیکن میں راستہ بھول گئی اور یہیں آ گئی۔ مہربانوں کو نوجوان اچھا لگا۔ اس نے مہربانوں کو جنگل سے باہر نکالا اور وہ گھر واپس آ گئی، لیکن رات کو جب وہ سونے لگی تو اسے مسافر کا خیال آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس سے دوبارہ ملنے کے خواب دیکھنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی، جس پر چچی نے اسے خوب ذلیل کیا۔ ہمیشہ کی طرح مہربانوں نے خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا اور وہ جنگل میں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظریں اسی مسافر کو تلاش کے رہی تھیں اور پھر وہ اسی جگہ پہنچ گئی، اور کچھ دیر بعد وہ جن اسی مسافر کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا اور بولا، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ مہربانو تھوڑا شرمائی اور بولی، میں تو لکڑیاں اکٹھی کرنے آئی ہوں۔ خیر چھوڑو، جن نے، اور وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مہربانو نے کہا کہ اب میں چلتی ہوں۔ جن نے کہا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ مہربانو نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور واپس کھڑا گئی اور دوبارہ ملنے کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ جب صبح اٹھی تو اس کے اوپر ایک عجیب سی سرشاری چھائی تھی۔ مہربانو نے اپنا روزمرہ کا کام ختم کیا اور جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہ دونوں اسی جگہ پر دوبارہ ملے۔ باتوں کے دوران مسافر نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ جب اس نے مہربانو سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی۔ مہربانو نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی ساری داستان سنا دی۔ مسافر کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اسے راستہ دکھایا اور گھر تک چھوڑا۔ مہربانو کو لگا جیسے کوئی اسے سمجھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جن ہے۔ اگلے دن صبح مہربانو نے فرا سے ملاقات کی۔ اس نے کہا، فرا، کل جنگل میں ایک عجیب آدمی ملا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے میری مدد کی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ فرا نے فکر مندی سے پوچھا، کیا نام بتایا؟ اس نے اپنا۔ مہربانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کوئی نام نہیں بتایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ملے گا۔ فرا نے خبردار کیا، ہوشیار رہنا۔ مہربانو، جنگل کے بارے میں عجیب کہانیاں مشہور ہیں۔ دن گزرتے گئے، لیکن اب وہ بغیر بتائے اس کی مدد کرنے لگا۔ مہربانو کو محسوس ہوا کہ گھر کے کام خود بخود ہونے لگے ہیں۔ صبح اٹھتی تو روٹی بن چکی ہوتی، پانی بھرا ہوتا، مویشی چارے کے پاس کھڑے ہوتے۔ چچی حیران تھی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ارشاد نے ایک دن پھر اسے تنگ کیا اور اس کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک اس کا ہاتھ جل گیا، جیسے کسی پوشیدہ طاقت نے ایسا کیا۔ وہ چیخا، ہاتھ پر سیاہ نشان پڑ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ خان بخش نے پوچھا۔ ارشاد نے خوف سے کہا، کچھ نہیں، ہاتھ جل گیا تھا۔ مہربانو حیران تھی، لیکن اس کے دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ سوتی تو اسے لگتا جیسے کوئی اس کے بالوں کو چھو رہا ہو۔ صبح اٹھتی تو کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا، جیسے بارش کے بعد مٹی کی مہک۔ وہ سوچتی، یہ سب کیا ہے؟ مہربانو نے فرحہ کو یہ سب بتایا۔ فرحہ، میرے گھر کے کام خود بخود ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو میری مدد کر رہا ہے، لیکن دکھتا نہیں۔ فرحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مہربانو نے مسافر کہی گاؤں والوں کی باتیں سچ ہوئی تھی، اور اگر وہ جن ہوا تو جیسے گاؤں میں کہانیاں مشہور ہیں۔ مہربانو نے ہنس کر بات ٹال دی، تم بھی فرا، جن کہاں ہوتے ہیں، یہ بس کوئی مسافر ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک شک جاگا۔ ایک دن مہربانو نے سنا کہ خان بخش اسے کسی کو بیچنے والا ہے، ایک بوڑھے تاجر کو جو گاؤں سے باہر رہتا تھا۔ اسے 700 روپے میں خریدنے کو تیار تھا۔ بوڑھا تاجر، جس کی بیوی مر چکی تھی، اس کو گھر سنبھالنے کے لیے شادی کرنی ہے۔ خان بخش نے نور جہاں سے کہا۔ مہربانو کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ ان کے لیے چیز تھی جو بیچی جا رہی تھی۔ اس رات وہ فرحہ کے پاس گئی اور روتے ہوئے بتایا، فرحہ، وہ مجھے بیچ رہے ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ فرحہ نے اسے گلے لگایا، تم فکر نہ کر، ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ لیکن وہ مسافر، کیا تم اس سے دوبارہ ملی؟ انو نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کبھی کبھار جنگل میں ملتا ہے، وہ کہتا ہے میری مدد کرے گا۔ رات خواب میں مہربانو نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے کھڑی ہے۔ چاند بڑا اور چمکدار تھا۔ سامنے وہ مسافر کھڑا تھا۔ تمہارا چچا تمہیں بیچنے والا ہے، کل رات اس نے تاجر سے بات پکی کر لی ہے۔ مہربانو جاگ گئی، آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے فوراً فرح کو بتایا۔
فراح نے کہا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مسافر کون ہے۔ اگلے دن مہربانو جنگل گئی جہاں مسافر انتظار کر رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے تھے، کیا تم مجھے بچاؤ گے؟ مسافر نے کہا میں تمہیں لے جا سکتا ہوں ایسی جگہ جہاں تم آزاد ہوگی، ملکہ کی طرح۔ لیکن اب اس نے اپنا راز کھولا۔ اس کی آنکھیں بدلیں نیلی سے گہری سیاہی میں جن ہوں، تمہاری گاؤں کی افواہیں سچ ہیں، میں یہاں قید ہوں تنہا جیسے تم قید ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں تمہارا عاشق ہو گیا، اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مہربانوں کا دل دھڑکا، یہ انسان نہیں ہے، ایک جن ہے، لیکن اس کی آواز میں درد تھا، تنہائی تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم مجھے اس قید سے آزاد کرو گی، اور میں تمہیں۔ مہربانوں نے فراح کو یہ سب بتایا۔ فراح خوفزدہ ہوئی، مہربانوں یہ خطرناک ہے، میں نے لائبریری میں جنات کے بارے کتاب میں پڑھا ہے، جن تمہیں آزاد نہیں کرے گا، وہ تمہاری روح کو قید کر لے گا۔ مہربانوں ہچکچائی، لیکن اس کے دل و دماغ میں جن کی اس کو ملکہ کی طرح رکھنے والی بات چل رہی تھی۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ چاندنی رات آئی، مہربانوں نے نیا سوٹ پہنا، بالوں میں چمیلی کے پھول لگائے اور جنگل کی طرف چلی پڑی۔ ہوا سرسرا رہی تھی، درخت جیسے بول رہے ہوں۔ ایک طرف کالا دریا بہہ رہا تھا، جنگل میں جن اس کا انتظار کر رہا تھا، اپنی اصل شکل میں، آنکھیں سیاہ گہری تم آ گئیں۔ مہربانوں ہچکچائی، اس کا دل و دماغ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کیا یہ ٹھیک ہے۔ اس نے جن کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت اور تنہائی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ اسی لمحے جنگل کی تاریکی میں ایک آواز گونجی، مہربانوں رکو۔ فرحہ ہاتھ میں پرانی کتاب تھامے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ مہربانوں یہ جن تمہیں لے جا رہا ہے، اس نے فکر مندی سے کہا، لیکن یہ کوئی آزادی نہیں، ایک نئی قید ہے۔ فرحہ نے مہربانوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تجھے خبردار کیا تھا کہ جنگل کے اس اجنبی سے ہوشیار رہنا، یہ کوئی انسان نہیں، ایک جن ہے۔ میں نے لائبریری میں ایک پرانی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ جن محبت کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن وہ تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں کر لیتے ہیں۔ مہربانوں کے دل میں ایک طوفان اٹھا، اس نے جن کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ فرح تم مداخلت کر رہی ہو، جن گرجدار آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں سیاہ سے گہری سرخ ہو گئی، اس کے اندر کا غصہ باہر آنے کو بے تاب تھا۔ فرح نے مہربانوں کو اپنی طرف کھینچا اور کتاب کھول کر ایک دعا پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ہمت نہ ہاری۔ دعا کے الفاظ جنگل میں گونجے اور جن چیخ اٹھا، اس کا جسم دھوئیں کی طرح بکھرنے لگا، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے توڑ رہی ہو۔ مہربانوں بھاگو، فرح زور سے چلائی۔ اس کا ہاتھ مہربانوں کی کلائی پر کسا ہوا تھا، لیکن مہربانوں رکی۔ اس کے دل میں درد، ہمدردی اور پیار کا طوفان تھا۔ وہ جن کی تنہائی کو سمجھتی تھی۔ نہیں فرح، تم نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ میں کس سے بچنا چاہتی ہوں، اس دنیا سے جہاں میں ایک بوجھ ہوں، جہاں مجھے بیچا جا رہا ہے۔ جن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ فرح کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تم غائب ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، مہربانوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کم از کم اب میں کسی کی ہو جاؤں۔ جین نے اس کا ہاتھ تھاما، ایک روشنی پھیلی، ہوا تیز ہوئی اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ مہربانوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک عجیب مگر خوبصورت دنیا میں تھی۔ یہاں چاند ہمیشہ چمکتا تھا، درخت سرسبز اور خوشبو سے بھرے تھے، اور ہوا میں موسیقی کی کیسی سرسراہٹ تھی۔ جین اب اپنی اصل شکل میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور وہ محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ میری دنیا ہے، اس نے کہا، یہاں تم آزاد ہو۔ مہربانوں نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ وہ ہنستی گاتی اور جن کے ساتھ چاندنی راتوں میں کالے دریا کے کنارے چلتی۔ جن اسے کہانیاں سناتا، اپنی تنہائی کی، صدیوں کی قید کی۔ مہربانوں اسے اپنے درد کی باتیں بتاتی اور دونوں ایک دوسرے کے زخموں کو سہلاتے۔ یہ عجیب لیکن سچی محبت تھی۔ فرح وہی کھڑی روتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ گاؤں میں کچھ تبدیلیاں آئیں۔ خان بخش اچانک بیمار پڑا، راتوں کو چیختا، مہربانوں معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ارشاد ایک دن دریا میں گرا اور کبھی نہ ملا۔ گاؤں والوں نے افواہیں پھیلائی کہ مہربانوں جن کے ساتھ چلی گئی۔
اکثر چاندنی راتوں میں جنگل کے کنارے دو سائے نظر آتے، ایک مرد اور عورت ہاتھ میں ہاتھ مسکراتے ہوئے۔ فرح نے مہربانوں کی یاد میں گاؤں کی لڑکیوں کے لیے لڑنا شروع کیا۔ وہ لائبریری میں بچیوں کو پڑھاتی، انہیں طاقت دیتی کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایک دن اس نے ایک خط لکھا اور دریا میں بہا دیا۔ مہربانوں، اگر تم سن رہی ہو تو جان لو کہ میں تمہیں یاد کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری تنہائی اور درد کو بھی دیکھا۔ پیار چاہے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ تم نے اپنی قید بدل لی، لیکن اب اس میں محبت ہے۔ ہوا کا جھونکا خط کو دور لے گیا۔ چاندنی راتوں میں جنگل کے کنارے ایک سفید ساڑی کی جھلک اور ہلکی ہنسی گونجتی، خوشی کی جو انسانی بھی تھی اور جن کی بھی، اور یہی تو چاہیے تھا، خوشی۔